दाइम खुदा के लिए फ़ोन उठाएं। फिर से इसके नंबर पर आई थी। मीटिंग के टाइम फ़ोन अटेंड करना असूल के खिलाफ था, मगर अजीब सी बेचैनी के बायस ना चाहते हुए भी इसने फ़ोन उठा लिया। हेलो दाइम, तलाल स्पीकिंग। दाइम, मैं अदन बात कर रही हूँ। मैं मम्मी के साथ बाजार आई थी, अब बहुत देर हो गई है, मैं कब से खड़ी हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ प्लीज़ मुझे यहाँ से आकर ले जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ हैं आप, कौन सी जगह पर? फ्रंट सीट से उठ खड़ा हुआ। टेबल के इर्द मौजूद लोगों ने हैरत से देखा। पता नहीं, मैं कुछ पूछने क्या कर बताती हूँ। इसने सामने खड़ी औरत से पूछकर जगह का एड्रेस बताया। जगह का नाम सुनते ही दान के पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैं अभी आ रहा हूँ, सिर्फ 10 मिनट में। इन लोगों से कहें आपके पास खड़े रहे, अकेली मत खड़ी होना, मैं अभी आ रहा हूँ। ऐसे कहते हुए फोन कान से लगाए मीटिंग छोड़कर अंदर धंधा बाहर की दरवाजे की जाने भागा। वो भूल गया कि इस मीटिंग में इसे लाखों का नहीं करोड़ों का फायदा था, इसलिए इसे नहीं पता था मैनेजर ने इसे पीछे से कितनी आवाजें दी। याद था तो सिर्फ इतना कि इसकी जिंदगी, इसकी इज्जत खतरे में थी। अदन ने जिस जगह नाम बताया वो रेड लाइट एरिया था, सिर्फ 10 मिनट के ड्राइव पर था। या अल्लाह, अदन की हिफाजत करना। बीसी से वह जगह आधे घंटे के फासले पर थी, मगर वह सिर्फ 10 मिनट में उड़ता हुआ बचा। सामने अदन के करीब कुछ लोग खड़े थे। गाड़ी से निकलता देखकर बगैर इर्द गिर्द का ख्याल किए इसके गले लगकर रो दी। आदि मेरी जान, मैं आ गया हूँ, देखो मेरी तरफ, और इधर आओ, इधर बैठो। इसने फ्रंट डोर खोलकर साय से बिठाया और सामने खड़े लोगों को शुक्र अदा करते हुए ड्राइविंग सीट पर आ गया। कब से खड़ी हो यहाँ पर? पहले मुझे फ़ोन नहीं किया, और आपका फ़ोन कहाँ है? इसने कंधे थाम कर इसका रुख लिया। वो 2 घंटे हो गए हैं, मम्मी के साथ आई थी, इन्होंने शॉपिंग करनी थी, फिर अचानक वो मुझे वहीं रुकने का कहकर किसी ज्वेलरी शॉप पर चलेगी, और अभी तक नहीं। मेरा फ़ोन घर पर है, इन्होंने लाने नहीं दिया। नाई ने फौरन पानी की बोतल इसकी जानब बढ़ाई, तभी इसके मोबाइल की बीप हुई। स्क्रीन पर आती सारा की कॉल देखकर इसने लबेज, हेलो दाइन, कि तुम कहाँ खबर हो, कुछ इल्म भी है तुम्हारी भी, कहाँ से सपाटी करती फिर रही है? दोपहर से घर से निकली हुई है वह हैरानी, और अब तक वापस नहीं आए। खुदा जाने कहाँ चली गई। तुम्हें इसकी कोई खैर खबर है या नहीं? अपना फ़ोन भी वो घर पर छोड़ गई है, इसकी माँ को कॉल की थी, वो वहाँ पर भी नहीं है। तुम्हें पता है कहाँ गई है वो? आगे आके बताता हूँ, इसने कहकर लाइन काट दी। पानी पर पी कर वो रिलैक्स हुई। आंसू अब भी नहीं रुक रहे थे। मम्मी को कॉल करें, इनसे पूछें वो कहाँ पर हैं, इतनी देर हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गई हैं वो। इसकी बात पर दाई ने दोनों बाजू इसके गिर्द घुमाए करके इसे जोर से खुद में बीच लिया। हार्ट बीट अब तक तेज थी। यही सोची कि दिल हो रहा था अगर वो इसकी कॉल रिसीव न कर तो जगह पर न पहुंचता तो शायद आज हमेशा के लिए अदन को खो देता। वो तो इतनी मासूम थी, यह तक नहीं जानती थी कि इससे कुछ फासले पर खड़े लड़के इसे कितनी हौसलादा नज़र से देख रहे थे, और गाड़ी की हेडलाइट्स मुंह पर पड़ते ही वो कैसे वहां से रफू चक्कर हो गए थे। सारे की इस जरूरत ने इसे एक बार फिर हिलाकर रख दिया था। इसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था अदन सही सलामत इसके पास मौजूद है। इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी, अदन की सांस बंद हो रही थी। जब वह काफ़ी देर इसी पोजीशन में रहा तो अदन को खुद इसे मुखातिब करना पड़ा। मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। चेहरा अब भी होश से लुटे की मान सफ़ेद पड़ रहा था। अदन मेरी जान, क्यों इतनी मासूम हो कि दुनिया की चालों को नहीं समझती? जानती हो अगर आज आपको कुछ हो जाता तो क्या हाल होता मेरा? आप क्यों मम्मी का इंतज़ार कर रही थी? जानती भी हो ये इलाका कैसे है? आपने इसी वक्त मुझे कॉल करनी थी जब मम्मी यहाँ से की थी। मुझे लगा मम्मी आ जाएंगी, मैं खुद तो नहीं आई, मैं तो मम्मी के साथ। अचानक इसके दिमाग में कुछ किलो का दाइन के अल्फाज ने इसे एक सेकंड में सब कुछ समा दिया। मम्मी कहाँ है? इसने लड़ते दिल के साथ पूछा। घर पर। दाइम के जवाब पर इसकी आंखें भट्टी की भट्टी रहेगी। आज के बाद मम्मी हो कोई भी हो, आप मुझे बताए बगैर किसी के साथ बाइक नहीं जाएंगी, किसी के साथ भी नहीं। और अपना मोबाइल घर से निकलते वक्त आपके पास होना चाहिए। आइंदा घर में छोड़कर नहीं आना, ओके? मम्मी मुझे यहाँ छोड़कर चली गई। अगर वो लड़के वहाँ आ जाते तो मैं इसकी ये हालत देखकर दिल काट के गया। मैं हूँ आपके पास, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, डोंट वरी। दाइम ने कहते हुए लब इसके माथे पर रख दिए। वो अब तक इसके साथ लगी रो रही थी। 2 घंटों के खौफ ने इसकी सारी हिम्मत निचोड़ ली थी। अब चुप करवाते दाइम के सामने अंधेरे में डूबी सड़क को देखा, जहां आज भी गुनाहों का बाजार गर्म था। पिछले गुजरे 10 मिनट इसके लिए किसी क़यामत से कम नहीं थे। लब बीचते हुए सारा की हरकत ने एक बार फिर इसके तन बदन में आग लगा दी थी। आज वो मम्मी को नहीं छोड़ा, किसी जरूरत भी नहीं। और अदन, इसे तो ये तक नहीं पता था कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। आदि बस करो, चुप हो जाओ, या हम जा रहे हैं घर, रिलैक्स। इसकी सिसकियाँ अभी भी जारी थी। नाइम ने आहिस्ता से हौसला अलग किया और खुद चंद पल सर सीट की बेच से टिकाकर ऐसे ही बैठा रहा। और सारा के दिल में मौजूद अदन के लिए नफरत का अंदाजा कभी नहीं लगा सकता था। वो जैसे देखे बगैर इसकी सुबह नहीं होती थी। सारा इसे ख़त्म करने के लिए इस हद तक चली की थी। सर झटक कर इसने एक्शन पर चाबी कमाई। कुछ देर बाद पोर्च में गाड़ी रुकी और इसके हमरा कदम अंदर की जाने बढ़े। तलाल हाउस में इस वक्त सब डिनर में मसरूफ थे। लॉन्च के दरवाजे में ही इन दोनों को एंटर होता सारा के हाथ से चमक छूट गई। वो सीधा चलता तलाल के पास आया। डैड अपने रूम में आए।
مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کی بات پر سارہ کے گلے میں گلٹی ہو رہی۔ کیا بات ہے عدن، کیوں رو رہی ہو بیٹا؟ طلال نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ آپ اپنے کمرے میں آئی، میں نہیں چاہتا ملازموں کے سامنے کوئی تماشا بنے۔ طلال فوراً کھانا چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا بات کرنی ہے تم نے طلال سے؟ جو کرنی ہے بعد میں کرنا، پہلے آؤ کھانا کھاؤ، بھوک لگی ہوئی ہوگی، سارہ نے طلال کو اٹھتا دیکھ کر کہا۔ وہ جا کر صرف طلال ہی سے ڈرتی تھی۔ اتنا کچھ تو کھلا چکی ہیں آپ ممی، اب کوئی کسر باقی ہے کیا؟ اب بھی اٹھ کر اندر آئیں، وہ کہہ کر عدن کا ہاتھ تھام کر ان کمرے چلا گیا۔ کیا کرنے والے ہیں آپ ڈیڈ کو کچھ نہیں کہیں گے؟ عدن نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ طلال فوراً اس کے پیچھے کمرے میں سارے بھی تجسس سے اٹھ کر ان کے پیچھے آئے۔ سارہ دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ آئیں نا ممی، ادھر کیوں کھڑی ہیں؟ سارہ میں نے بازو سے پکڑ کر اندر لایا۔ بولو کیا بات ہے؟ طلال نے دائم سے پوچھا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ عدن اب تک رو رہی تھی۔ ڈیڈی مجھے میری فلیٹ کی چابی چاہیے، سنگاپور جانے سے پہلے آپ نے مجھ سے لے لی تھی۔ ہاں لی تھی، مگر تمہیں کیوں چاہیے؟ کیونکہ اب میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتا، مجھے آج ہی وہاں پر شفٹ ہونا ہے۔ کیوں وہاں پر کیوں جانا ہے؟ یہاں پر کیا پرابلم ہے؟ سیدھی طرح بتاؤ کیا بات ہے؟ بات آپ ممی سے پوچھیں، ان سے پوچھیں انہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں یہ مجھے جینے نہیں دے رہی؟ آخر چاہتی کیا ہے؟ کب تک یہی سب کرتی رہیں گی؟ سارہ ترخ کر اس کے منہ سامنے آئی۔ کیوں کیا کیا ہے میں نے؟ ہر روز تم گھر میں ایک نیا ڈرامہ لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے چھوڑو، تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ آخر روز روز یہ سین ریئیکٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، آج میں آپ سے بات نہیں کروں گا، آج میں ڈیو کو سب کچھ بتاؤں گا۔ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم وارن کیا تھا مگر آپ باز نہیں آئی۔ میں نہیں چاہتا تھا، باقی سب کی نظر میں آپ کا مقام زیرو پہ رہا ہے، مگر میں آپ کا احترام لازم ہے، مگر نہیں، آپ نے آج کی حرکت سے مجھے مجبور کر دیا کہ میں ہر چیز ڈیڈ کو بتاؤں۔ اس کی بات پر اے سی کی کولنگ کے باوجود سارے کے پیشانی پر پسینے آ گیا۔ ڈیڈ پوچھے آپ ممی سے کیا کیا انہوں نے آج؟ کہاں چھوڑ کے آئی ہیں یہ عدن کو؟ کسی بازار میں تنہا چھوڑ آئی تھی۔ آج سے پہلے تو انہیں عدن کو باہر لے کر جانے کا خیال نہیں آیا، پھر آج کون سی محبت جاگ اٹھی تھی جو یہ اس سے ساتھ لے کر شاپنگ پہ نکلی؟ اور آج آپ نے آج سے پہلے تو کبھی اس بازار سے شاپنگ نہیں کی تھی، آج وہاں کیسے چلے گی؟ ممی مجھے نہیں پتا تھا، مائیں آپ جیسی بھی ہوتی ہیں جنہیں صرف اپنی پرواہ ہوتی ہے، جو اپنے ہی بچوں کو خوش نہیں دیکھ سکتی۔ میں تو اب تک آپ کے پہلے سرپرائز کو نہیں بولا تھا، اتنی جلدی آپ نے دوسرا بھی دے دیا۔ طلال اور سارہ حیرت زدہ کھڑے ڈائم کا منہ دیکھ رہے تھے جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے کھل کے بتاؤ کیا بات ہے؟ کیا کیا ہے سارہ نے؟ کچھ نہیں کیا میں نے طلال، یہ جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، یہ اس لڑکی کی وجہ سے ماں پر الزام لگا رہا ہے۔ چپ کریں آپ سارہ۔ دائم تم مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ڈیڈ جس دن میں سنگاپور سے واپس آیا تھا اس دن ممی نے مجھے سرپرائز دینا تھا، عدن کی غیر رپورٹ کی صورت میں، جو انہوں نے اپنے ایک دوست ڈاکٹر شمائلہ سے بنوائی تھی۔ جب میں نے اسے ڈاکٹر سے پوچھ کی تو اس نے بتایا کہ نیہا اور ممی اس کے پاس آئی تھی یہ رپورٹ بنوانے، اس لیے میں نے نیہا کو گھر سے نکالا۔ آپ کے بارہا پوچھنے کے باوجود میں نے آپ کو اپنے ایکسیڈنٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، صرف اس لیے کہ میں ممی کو دوسروں کے سامنے شرمندہ ہوتا دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر جو آج انہوں نے کیا اس میں کسی صورت خاموش نہیں رہوں گا۔ آپ جانتے ہیں یہ اسے کہاں چھوڑ کے آئی تھی؟ دائم کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر سارے کے علاوہ سبھی شاک میں چلے گئے۔ عدن پھٹی پھٹی آنکھوں سے سارہ کو دیکھ رہی تھی۔ بکواس مت کرو، میں تھپڑ ماروں گی تمہارے منہ پر۔ طلال آپ اس کی بات ہرگز یقین نہیں کریں، جھوٹ بول رہا ہے، اسے اتنی بھی حیا نہیں ہے کہ ماں سے کیسے بات کرتے ہیں۔ سارا فساد کی جڑ یہ لڑکی ہے، اس کے کہنے پر یہ اس طرح بول رہا ہے، آج یہ ماں پر الزام لگا رہا ہے، کل کو یہ آپ پر بھی لگا دے گا۔ وہ چیختی ہوئی عدن کی جانب بڑھی۔ اب بڑھ گئی ہے تمہارے سینے میں ٹھنڈ، یہی چاہتی تھی نا تم؟ ڈلوا دی نا لڑائی، تم سے کبھی میرے گھر کا سکون برداشت نہیں کیا۔ پھر انہوں نے عدن کو قدم سے پکڑ کر چھوڑ دیا، وہ روتے ہوئے اپنے آپ چھڑوا کر بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ طلال آپ اس کی بات پر یقین نہیں کریں، پوچھیں اس سے، کوئی ثبوت ہے اس کے پاس؟ بیٹھے بٹھائے اس نے مجھ پر الزام لگا دیا، میں کیوں بنواؤں گی اس کی رپورٹ؟ میرا دماغ خراب ہے، اگر کوئی ثبوت ہوتا تو ہی دکھاتا نا، اب کیوں منہ بند کر کے کھڑے ہو؟ بتاؤ۔ اب بھی طلال کو وہ آنکھوں میں گہرا دکھ لیے تعصب سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، اب جاؤ میرے کمرے سے، تمہارے ان روز روز کے ڈرامے سے تنگ آ گئی ہوں میں۔ ان کی بات سے اس نے موبائل نکالا اور ریکارڈنگ پلے کی۔ یہ وہی ریکارڈنگ تھی جو اس نے شمائلہ سے پوچھتے وقت کی تھی۔ ریکارڈنگ سن کر سارہ پسینے میں نہا گئی۔ طلال جہاں کے تہاں کھڑے رہ گئے تھے۔ ڈیڈی یہ تو تھا پہلا سرپرائز، اب دوسرا بھی سنیں۔ آج یہ عدن کو ریڈ لائٹ ایریا پر جانے والی سڑک پر چھوڑ آئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس راستے کا نہیں پتا، وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، اسے بازار میں لے گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں اگر میں وہاں نہ پہنچتا تو کہاں ہوتی؟ وہ پوچھیں ان سے کیوں کیا انہوں نے ایسے؟ ان کے سر پر اب تک اپنی بانجی کا خاتم سوار ہے۔ ریان نے بھی تو لو میرج کی ہے، سارم کی بھی لو میرج ہوگی، میں نے کر لی تو کون سی قیامت آ گئی؟ ایسی بھی کون سی دشمنی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ اس کی بات پر طلال کے روکٹے کھڑے ہو گئے۔ سارم اب تک شاکی کا شرمندہ ہوا۔ اور سارم
تم نے ایک بار بھی نہیں پوچھا عدن کہاں ہے؟ تم لوگ سب یہاں مزے سے ڈنر کر رہے تھے، تم لوگوں نے ایک بار بھی نہیں پوچھا اس کا؟ نہیں دائیں، میں نے گھر آتے ہی ممی سے پوچھا تو انہوں نے کہا بھابھی کو ان کی امی کے گھر چھوڑ آئی ہوں کچھ دنوں کے لیے۔ میں تو خود حیران تھا، ابھی برسوں ہی تو وہاں سے آئی ہیں، پھر اتنی جلدی؟ وہ اتنا کہہ کر خود ہی خاموش ہو گیا۔ طلال آپ سارا اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ جس شٹ اپ! طلال نے جھٹکے سے انہیں خود سے دور کیا، بیڈ پر پھینکا۔ ان کی اتنی اونچی آواز سن کر سارا میں دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آپ اتنا گر گئی کہ اپنے بچوں کی خوشیاں تک نگلنے کو تیار ہیں۔ میری ناک کے نیچے آپ یہ کھیل کھیلتی رہی، کیا قصور ہے عدن کا؟ ٹھیک ہے پہلے جو بھی تھا، جو سب میڈیا پر ہوا اس کی وجہ سے میں اسے ایکسیپٹ نہیں کر پا تھا، مگر اب جب میں ہر چیز قبول کر چکا ہوں تو آپ کو کیا ایشو ہے؟ کبھی آج تک میں نے اسے گھر میں اونچی آواز میں بولتے نہیں سنا، اب بھی وہ بغیر کچھ کہے چلی گئی۔ پھر بھی آپ نے یہ سب کیا۔ آپ اب اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں۔ میں نہیں چاہتا جو عمر آپ کی اپنے پوتا پوتی کو دیکھنے کے قابل میں اسے طلاق کا لیپ ماتھے پر لگوا لیں، لیکن آپ نے مجھے مجبور کر دیا۔ ان کی بات کمرے میں موجود تینوں لوگوں کو جھٹکا لگا۔ سارا کا ہاتھ فوراً دل پر گیا، روتے ہوئے دوڑ کے ان کے پاس آئی۔ نہیں طلال، اگر آپ چاہتی ہیں میرا ہاتھ آپ پر نہ اٹھے تو دور رہے میرے سے۔ سارا فوراً پیچھے ہو گئی۔ ڈیڈ پلیز، سامنے کے سامنے آئے، تم خاموش رہو، میرا دماغ کھول رہا ہے۔ وہ بچی اتنا سب کچھ سہتی رہی، دائم کی لاسٹ وارننگ کو آپ نے کچھ نہیں سمجھا تھا، لیکن آج آپ کو میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں۔ اگر آئندہ آپ کی وجہ سے میرے بچوں کی خراش بھی آئی تو میں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فارغ کر دوں گا، پھر جا کر بیٹھی رہنا ساری زندگی اپنی نیہا کے پاس۔ آپ اچھے سے جانتی ہیں میں اپنے کول کا کتنا پک ہوں، خاص طور پر عدن کے ساتھ۔ اگر آپ نے دوبارہ کچھ کیا تو میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سارنگ اور دائم تعصب سے ماں کو دیکھ رہے تھے جو روتے ہوئے جھکے سر کے ساتھ بیٹھ کے شیٹ کے ڈیزائن پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ڈیڈ پلیز، میں نے یہ سب آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ ممی سے لڑیں، اسی وجہ سے میں نے آپ کو پہلے والے معاملے سے لاعلم رکھا۔ میں نہیں چاہتا تھا آپ دونوں کے درمیان کوئی ڈسٹربنس پیدا ہو۔ ممی یہی چاہتی ہیں کہ عدن اس گھر میں نہ رہے تو ٹھیک ہے، میں آج ابھی اور اسی وقت یہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پلیز آپ مجھے میرے فلیٹ کی چابی دیں، میں واپس اسے وہیں فلیٹ کے شفٹ کر دوں گا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اسے اس گھر میں رکھنے کا۔ اس کی کہنے پر طلال نے اس کے گدے پر ہاتھ رکھا۔ دائم بیٹا، میں چاہتا ہوں سارے نے جو کیا وہ معافی کے قابل نہیں، لیکن پلیز تم یہ گھر چھوڑ کے نہ جاؤ۔ اگر تم مجھے پہلے سے سب بتا دیتے تو آج کی نوبت نہ آتی۔ یہ گھر تم لوگوں کا ہے، اس کی رونق تم لوگوں کی وجہ سے ہے۔ میں اپنے خاندان کو بکھرتا نہیں دیکھ سکتا، پلیز مت جاؤ، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ ڈیڈ کی بات پر مزید کچھ کہے قابل نہ رہا، طلال کمرے سے باہر چلا گیا۔ سارا اب تک رو رہی تھی، وہ گہرے ملائم کے ساتھ ماں کو دیکھتا ان کے پاؤں میں آ بیٹھا۔ اب بس کر دیں، آئندہ کبھی اس کے ساتھ کچھ نہ کیجیے گا، اگر اسے کچھ ہو گیا نا تو میں بھی زندہ نہیں بچوں گا۔ آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے سے بھی ہاتھ دھو دیں گی۔ اور انہیں کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب صرف سارنگ کے کمرے میں موجود تھا۔ بہت افسوس ہوا ممی، بچے اپنے ہمیشہ ماں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر ہم سب صرف ڈیڈ کے نزدیک ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے کیوں ہم نے کبھی اپنے دل کی بات آپ کو نہیں بتائی؟ مائیں تو بچوں کے لیے اپنی خوشی میں قربان کر دیتی ہیں۔ آپ کیسی ماں ہیں جو آج آپ نے کہ بھابھی کے ساتھ کیا؟ ذرا سوچیں، اگر وہ سب عنایہ کے ساتھ ہوا ہو تو کیسے لیتی ہے؟ اب سارم کی بات انہوں نے نرس کر سر اٹھایا۔ داد دیں اس کے حوصلے کو، وہ سب کچھ سہ کر بھی خاموش ہے۔ خدا کا واسطہ ہے بھول جائیں اس نیہا کو، اس بات کو تسلیم کر دیں جو آسمانوں پر بنتے ہیں۔ آپ ہمیشہ دائم سے پرابلم رہی ہے صرف اس لیے کہ ڈیڈی سب سے زیادہ پیار صرف اسی سے کرتے ہیں۔ ایوا وہ آپ کی بات پر بھی جسٹ ٹائم کو پرفیو کرتے ہیں، اور اس سب کی وجہ صرف اور صرف آپ ہیں۔ آپ نے ہمیشہ دائم کی ہر بات پر آبجیکشن کیا ہے، اور آج صرف اپنی انا کو بچاتے آپ اکیلی رہ گئی ہیں، بالکل اکیلی۔ سارا میں انہیں کہہ کر اپنی نیم آنکھیں صاف کرتا کمرے سے چلا گیا۔ سارا اپنی قسمت معتوم کرتی آج اکیلی بیٹھی رہ گئی تھی۔ آج پہلی بار انہوں نے طلال کی آنکھوں میں اپنی نفرت دیکھی تھی۔ وہ سب کچھ سہ سکتی تھی مگر طلال کی نفرت نہیں۔ وہ جس گھر سے نکالنا چاہتی تھی، آج گھر کے سارے افراد اس کے ساتھ کھڑے تھے، اس کی ساری جانیں انہیں پر لوٹ پڑی تھی۔ کتنا دکھ تھا دائم کی آنکھوں میں، کتنے تعصب سے سارا میں نے دیکھ رہا تھا۔ ان کی ہچکیاں بند ہو گئی۔ ابھی تک سیڑھیوں پر کھڑا اوپر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا عدن رو رہی ہوگی، مگر اس وقت اس میں خود بھی ہمت نہیں تھی اس کا سامنا کرنے کی۔ فون پر مینیجر کی 12 میسج آ چکی تھی، وہ اس کے لیے میسج چھوڑ گیا کہ گہری سانس خرچ کرتے اوپر کی جانب بڑھا۔ اس کے موقع کی عین مطابق بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی، تھکی ہوئی قدموں سے بس کی جانب آئی۔ آدھی بس کریں، اور کتنا روئیں گی؟ کیا بگاڑا ہے میں نے ممی کا؟ کیوں وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہیں؟ میں تو انہیں کبھی کچھ نہیں کہا۔ آج وہ مجھے وہاں چھوڑ آئی تھی۔ آپ جانتے ہیں اگر وہ لڑکے مجھ تک پہنچ جاتے تو میں اس کی بات پر دائم نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ میرے ہوتے ہی آپ کو کوئی ہوا بھی چھو نہیں سکتی۔ کچھ نہیں ہوا، آپ بالکل ٹھیک ہے، میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ آپ مجھے واپس فلیٹ پر چھوڑ کر آئیں، میں مزید نہیں رہوں گی یہاں۔ وہ روتے ہوئے اس کے بالوں کو چھوڑ رہی تھی۔ میں اپنا گھر چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے،
جو ہوا سے بول جائیں، میں نہیں چاہتا اس بات کو سوچ سوچ کر آپ مزید تکلیف سے گزریں۔ میں ہوں نا آپ کے پاس، پھر کس چیز کا ڈر ہے آپ کو؟ وہ اس کے ساتھ لے گا، نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ آہستہ سے اس کی سیکھیں مدم پڑ گئی۔ اب بس کریں نا، میرا ہاتھ تھک گیا ہے آپ کے آنسو صاف کر کر کے۔ وہ اس کو دیکھتا شرارت سے کہہ رہا تھا، جس کی آنکھیں رو رو کے سوج گئی تھی۔ تو نہ کریں آپ، میں خود کر لوں گی، وہ سے کہتی خود آنسو صاف کرتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ دائم نے ہنستے ہوئے اس کی پیشانی پر لب سارا اب تک کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ہیلو نے اپنی لات کو اپنے ہاتھوں سے خود سے دور کیا۔ تبھی موبائل پر بیپ ہوئی نیہا کی کال۔ ہیلو نے میری جان، تمہیں پتہ ہے آج یہاں پر کیا ہوا؟ جو مرضی ہو، مجھے کیا؟ پہلے مجھے یہ بتائیں، آپ نے مجھے سکون سے رہنے دینا ہے یا نہیں؟ کیوں آپ چین سے نہیں بیٹھی؟ کیا بڑی پٹی پڑھائی ہے ممی کو جو آتے ہی دائم کا ورد کرنے لگی ہے؟ حال آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ مر نہیں جاؤں گی میں آپ کے بیٹے کے بغیر؟ ایسے کون سی جوہرات جڑے ہوئے ہیں؟ نیہا اقبال اتنی گھی گزری نہیں ہے جن سے تھپڑ کھانے کے بعد بھی اس کے جواب خواب دیکھے۔ میں تو اب لعنت بھیجوں اس پر؟ نیہا میں جانتی ہوں تم غصے میں ہو، پلیز میری پاس آ جاؤ۔ میں ابھی سارم کی شادی ہے، میری طرف سے باڑ میں جائے سارم اور سارم کی شادی۔ دوسری طرف نیہا نے چیخ کر کہا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ ارے واہ، جب میں آپ کے اشاروں پر نہ ناچتی تب تو آپ کو میری ہر بات ارشاد لگتی ہے، اب میں حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ مجھے بکواس ہو گیا، ٹھیک کہتے ہیں دائم، سارا قصور آپ کا ہے، آپ نے میری زندگی کی 3 سال برباد کر دیے، لیکن اب آپ کو مزید خود سے کھیلنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی، اس لیے میں نے آپ سے ہر کانٹیکٹ ختم کر دیا تھا۔ میں مر کے بھی اس گھر میں نہیں آؤں گی۔ اب کیا سمجھتی ہیں میں وہ ذلت بھول جاؤں گی؟ نہیں، میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس وقت بت کیوں بنی کھڑی تھی؟ جب اس نے مجھے گھر سے نکالا تھا تب آپ نے برابر اس کے منہ پر تھپڑ کیوں نہیں مارا؟ ڈیڈ نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے، کل تک ممی کو اس سب سے کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن آج جب سے وہ آپ کی طرف سے ہو کر آئی ہیں مسلسل انکار کر رہی ہیں، مگر مجھے یہ رشتہ دل و جان سے قبول ہے، کیونکہ وہ آپ کے بیٹے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ اب میں آپ کو شادی کر کے دکھاؤں گی، بلکہ میں آپ کو بھی دعوت دیتی ہوں، ضرور آئیے گا اپنے بہو و بیٹے سے ملیے۔ کیا کہہ رہی ہو تم نہیں، تم ایسا نہیں کرو گی؟ کیوں نہیں کروں گی خالہ؟ یو نو واٹ، آپ کا پرابلم کیا ہے؟ آپ ایک سائیکو عورت ہیں، آپ چاہتی ہیں ہر بندہ اپنا کام دھندا چھوڑ کے آپ کے حضوری میں لگا رہے۔ شٹ اپ، تم اتنی بدتمیز ہو۔ کیوں شٹ اپ؟ اب آپ سے سچ برداشت نہیں ہو رہا کیا؟ آپ نے مجھے 3 سال بیوقوف بنا رکھا اور میں ایسی اندھی کے بغیر سوچے سمجھے آپ کے پیچھے چل پڑی۔ آج میں آپ کو بتا رہی ہوں، میری ممی کے کان بھرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نے آئندہ ان سے کوئی کانٹیکٹ رکھا تو میں آپ کا سارا چٹا انکل کے سامنے کھول دوں گی، پھر بیٹھی رہے گا ہاتھ ملتی۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ لائن کب کی کٹ کر چکی، میں سارا اب تک فون کان سے لگائی بیٹھی تھی، جس کو اس گھر میں لانے کے لیے ہر حد پار کر لی تھی، وہ انہیں سائیکو کہہ کر اپنی راہیں الگ کر چکی تھی۔ کھلی آنکھوں سے آنسو بہل بہل کر گر رہے تھے۔ کمرے کی ہر چیز ان پر ہنس رہی تھی۔ اس وقت یہاں بیٹھے بہتی آنکھوں کے ساتھ اپنے سارے کا ٹھیک ٹھاک اندازہ ہو رہا تھا۔ شور اور رولاد سب منفرد ہو گئے، اپنی لگائی کی آگ میں اپنا ہی سب کچھ جل گیا، اور پھر نام نہادہ انا کے ہاتھوں کھیلی بیٹھی رہے گی۔ نہیں، میں کچھ ختم نہیں ہونے دوں گی، کچھ بھی نہیں، میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گی، کسی کو خود سے دور جانے نہیں دوں گی۔ وہ عزم کے ساتھ اٹھ کر باہر جان آئی۔ ہر طرف سٹان تھا، سبھی ملازم کوارٹر میں جا چکے تھے، گیسٹ روم میں جگہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک نظر ہال کی گلاس سے ونڈو کی جا بیٹھے۔ طلال باہر سے لائن میں ٹل رہے تھے، وہ سیدھا چلتی ان کے پاس گئی۔ انہیں آتا دیکھ کر بھی طلال نے اپنا مشغول جاری رکھا۔ طلال، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، پلیز، آئی ایم سوری، پرامس، آئندہ سے کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے طلال کا راستہ روکا۔ آئندہ میں آپ کو ایسا کرنے کے قابل چھوڑوں گا تب ہی کچھ ہوگا نا؟ آئی نو، سوری، بہت چھوٹا لفظ ہے، بٹ پلیز، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے اس طرح بے رحمی مت برتیں۔ آپ کو ابھی شرمندگی نہیں، آپ صرف میری بات سے ڈر گئی ہیں۔ آپ کو شرمندگی ہوتی تو آپ پہلے بچوں سے ایکسکیوز کرتی۔ کیا آپ کے ایک سوری اس کے دل پر لگے سارے زخم ہٹا دے گا؟ سوچ کے آپ اس کو وہاں پہ لے گئی تھی، یو نو، اگر دائم وہاں نہ پہنچتا تو کہاں ہوتی وہ اس وقت؟ مجھے آپ نے بہت بڑا دھچکا لگایا ہے۔ نہیں سارا، آپ سوری اب کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکتی، پلیز ایسا مت کہیں، میں سب سے معافی مانگ لوں گی، دائم سے، عدم سے، سب سے پہلے آپ مجھے معاف کر دیں، ٹھیک ہے؟ میں نے جو کیا غلط کیا، لیکن غلطیاں بھی تو انسانوں سے ہوتی ہیں، غلطیوں کی معافی خود بخود مل جاتی ہے، مگر گناہوں کی معافی مانگنی پڑتی ہے، شرمندگی کے ساتھ، اکڑ کے ساتھ نہیں۔ غلطی ایک بار ہوتی ہے، جو بار بار کی جائے وہ غلطی نہیں، گناہ ہوتا ہے۔ طلال کی بات وہ روتے ہوئے گھاس پر گر گئی۔ رات کی تاریکی میں جس پڑ رہا تھا، درخت آج بھی ساکن کھڑے تھے، چاند مکمل طور پر بادلوں میں چھپا ہوا تھا، شاید کچھ دیر بارش ہونے والی تھی، پھر بھی ماحول پر چھایا چمٹ ٹوٹنے لگا، بارش کے بعد بھی معطل صاف ہوتا تھا۔ طلال نان میں رکھے میز پر بیٹھے انہیں دوبارہ اپنی طرف آتا دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے نیچے بیٹھ گئی۔ کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟
ہاں میں گنہگار ہوں عدن کی، دائم کی، آپ کی، لیکن کیا مجھے ایک موقع نہیں مل سکتا؟ آپ کی نظر میں اپنا مقام دوبارہ حاصل کرنے کے لیے میں سب سے معافی مانگ لوں گی، پہلے آپ مجھے معاف کر دیں۔ ہاں میں چاہتی تھی نیہا کو اس گھر میں لانا، مگر وہ کل تھا، آج کے نکلتے سورج سے پہلے میں اپنے دل کا ہر گھوٹ ختم کر جانا چاہتی ہوں۔ نہیں، نیہا کو میں کبھی اس گھر میں نہیں لاؤں گی، یہ گھر دائم اور عدن کا ہے، نیہا کہیں بھی نہیں ہے، وہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں آئے گی۔ میں نے جو گزرے کل میں کیا، آنے والے کل کو میں نے اس سے محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ ایک بار، صرف ایک بار مجھے معاف کر دیں، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، میں بچوں سے بھی معافی مانگ لوں گی، آپ جیسا کہیں کہ میں ویسا کروں گی، بس ایک بار مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان کے گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی، لال نے دکھ سے اسے دیکھا، یہ وہ عورت تھی جس نے ہمیشہ ان کے دل کے ساتھ ساتھ اس ساری سلطنت کی حکمرانی کی تھی۔ بارش کی بوندیں گرنے شروع ہو چکی تھی، ساتھ ساتھ ہوا کے ہلکے جھونکے آ رہے تھے۔ دائم میرا سب سے لاڈلا بیٹا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب عدن بھی مجھے اتنی ہی عزیز ہوتی جا رہی ہے۔ میں دائم کی آنکھوں میں دکھ نہیں دیکھ سکتا، آج جو اس کی حالت تھی میرے دل پر چھریاں چلی گئی ہیں۔ جانتا ہوں آپ کو معاف کر دے گا، آپ چاہیں اسے جیسا بھی سمجھیں، وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے، اس کی محبت کا اس سے بڑھ کے کیا ثبوت ہوگا؟ جو آپ نے پہلے کیا اس نے مجھے اس سے سب کی بینگ تک نہیں پڑنے دی، صرف اس لیے کہ وہ آپ کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس سے کیسز بہت ریئل ہوتے ہیں جن میں اولاد صحیح اور اولاد والدین غلط ہوں، بچوں کو ان کی زندگی گزارنے کا پورا حق ہے۔ جب آپ سارم اور ریان کی چوائس کو ایکسیپٹ کر سکتی ہوتے، لائن سے کیا پرابلم ہے؟ سامنے لائن میں پھیلے اندھیرے میں دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے، آسمانی بجلی چمکی تو ہر چیز لمحی روشن ہو کر واپس اندھیرے میں ڈوب جاتی۔ بچے بہت نازک ہوتے ہیں، انہیں ٹریٹ میں نازک طریقے سے کیا جاتا ہے، اولاد ہمیشہ والدین کی عکس ہوتی ہے، جو ہم آج کریں گے کل کو وہ بچوں کی صورت میں ہمارے سامنے آ جائے گا۔ سارم اور ریان ہمیشہ دور رہے ہیں، ہمارے قریب صرف دائم تھا، وہ مرضیاں جو اس نے ریان اور سارم سے چلانی تھی وہ سب کی سب صرف دائم پر چلائی ہیں۔ آپ تین بچوں کی فرمانبردار صرف ایک ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آپ یہ ان پٹ یہ آؤٹ پٹ کا تصور بھی کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ ہمیشہ سے اپنی ماں سے اپنی منمانیاں کرنے والے ہیں، ان کی اپنی لائف میں جانتا ہے اسے کیسے گزارنا ہے۔ میں نے کبھی اس کی لائف میں دخل نہیں دیا، کبھی اسے روک ٹوک نہیں کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کبھی اس سے غافل تھا۔ میں نے صرف اتنے اسے اسپیس دی کہ وہ خود غلط اور صحیح میں تمیز کر سکے، اور آج مجھے فخر ہے میرے بیٹا ایک ذمہ دار اور اچھا انسان ہے۔ سارا بیتی آنکھوں کے ساتھ انہیں سن رہی تھی، وہ بہت لانگ اینڈ کیئرنگ ہے، آپ نے کبھی اسے خود سے قریب نہیں ہونے دیا۔ بچوں کی سائیکولوجیز کو صرف پیرنٹس ہی سمجھ سکتے ہیں، بچوں کو بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی سمجھ بوجھ کی ڈگریاں اپنے ساتھ نہیں لے آتے، وہ جیسے ماں باپ کو کرتا دیکھتے ہیں خود بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ وہ محبت جو آپ سے چاہتا تھا اسے صرف میں نے دی، اس لیے وہ آپ سے نہیں میرے قریب ہے۔ سارا بچے جتنے ہی بڑے ہو جائیں ماں باپ کی ضرورت ختم نہیں ہو جاتی، آپ چاہیں تو آج بھی سب کچھ سمجھ سکتی ہیں۔ بچوں کے دلوں میں دکھ ہے، نفرت نہیں آپ کے لیے، اور عدن بہت انسٹیٹنٹ ہے، اس میں تیز تراری والی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ اسے جس طرح موڑنا چاہیں گی وہ موڑ جائے گی، وہ آپ سے اتنا ہی پیار کرے گی جتنا باقی بچے کرتے ہیں، بشرطے کہ آپ اس کے ساتھ ایک ٹپیکل سانس کے بجائے ایک لونگ مانگ والا سلوک کریں۔ اگر آپ اب بھی ان دونوں کے ساتھ پہلے والا سلوک کریں گی تو کل کو ان کے بچے آپ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ آپ نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں، لیکن آپ کو مستقبل بھی محفوظ ہے۔ گزرتے ہوئے کل کی چپٹیں آنے والے کل پر نہیں پڑنی چاہیے۔ سارے کے آنسو دواتار گر رہے تھے، وہ ذمہ داریاں جو انہیں نبھانی چاہیے تھی وہ سب دلال نے نبھائی تھی۔ بارش زور پکڑی جا رہی تھی، درخت تیز ہوا سے جھوم رہے تھے، ماحول میں چھائی گٹھن اب ایک خوشگوار احساس میں بدل گئی۔ سارے کی ہچکیاں اب بھی وقفے وقفے سے جاری تھی۔ انہوں نے اوپر دائم کی کمرے کی جانب دیکھا، ابھی وہ سو چکے ہیں، صبح بات کیجیے گا، آگے کمرے میں چلے۔ وہ اٹھنے لگے تھے کہ سارے نے انہیں اٹھنے نہ دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ کس چیز کے لیے؟ اب تک کی ہر چیز کے لیے، 3 سالوں کے ساتھ کے لیے، میری غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے، فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ سارا نے اپنی آنکھیں صاف کی، وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آئیں اندر چلیں، بارش تیز ہو رہی ہے۔ طلال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندھیر کی جانب قدم بڑھائے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل سارم اور طلال دونوں بیٹھے واقعے کا انتظار کر رہے تھے، جب دائم اکیلا آ کر چیئر پر بیٹھ گیا۔ عدن کہاں ہے؟ تار مجھے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ممی کہاں ہے؟ اس نے کہتے ہوئے بریڈ پلیٹ میں رکھا، اس کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی بات پر سارم نے کہہ لگا کر تالی کے لیے ہاتھ آگے کیے، وہ دونوں اسے گھور کر آہستہ کرنے لگے۔ اس نے ان دونوں کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ڈیڈ، اتنی بےعزتی بھی اچھی نہیں ہوتی، اب تم انسان بن جاؤ، شادی ہونے والی ہے تمہاری۔ ارے ہاں، شادی سے یاد آیا، نایا میری شادی میں نہیں آئے گی کیا؟ نہیں، بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں اس لیے وہ نہیں آئے گی، تم دونوں خود جا کر اس سے
مل لینا۔ جی جی بالکل مل لوں گا، پہلے آپ ہمیں بھیجیں گے پھر ہی نا، مجھے تو لگ رہا ہے میں واقعی فیل ہو جاؤں گا۔ ہاں یہ آخری سیمیسٹر ہے، پیپر کیسے دوں گا میں اس کے ایک لفظ میں نہیں بڑا عام ہے، یہ تو بہت ٹینشن کی بات ہے۔ پھر ایسا کرتے ہیں نکاح کر دیتے ہیں، نکاح کے فوراً بعد تم انگلینڈ کے لیے فلائی کرو، دوسری تمہارے پیپرز کے بعد ہوگی، رائٹ؟ سارم کی ایک بار ہاتھ سے کانٹا گر گیا۔ نہیں نہیں ڈیڈ، مجھے تو ایک لفظ آتا ہے، میں نے تو سیمیسٹر شروع ہونے سے پہلے ہی پیپرز کی تیاری کر لی تھی۔ آپ فکر نہیں کریں، دیکھیے گا میں ٹاپ کروں گا، بس آپ شادی کروا دیں میری۔ تبھی سارا دلے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر آئی اور خاموشی سے بیٹھ کی۔ ٹیبل پر موجود تینوں نفیس نظروں کے تبادلے کے بعد دوبارہ ناشتے کرنے لگے۔ سارا نے ڈائم کی طرح جس کے چہرے پر رات والے واقعے کوئی اثر نہیں تھی، آج اس کے ساتھ والی چیئر خالی تھی۔ سارم سے یہ خاموشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ڈیڈی میری شادی میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ اطلال کے دیکھنے پر اس نے فوراً بات دی۔ نہیں وہ میرا مطلب ہے شادی کے لیے شاپنگ بھی تو کرتے ہیں، تو تم کر آنا رابیل کو ساتھ لے کر۔ نا جی نا، آپ کا کیا خیال ہے میں اس کے ساتھ بازار میں لہنگے لیتا پھروں؟ اور یہ میرے بس کی بات نہیں۔ ہاں آپ مجھے BC میں ایک ڈنر کی اجازت دے دیں، آپ کا حکم سر آپ کو پر رہی شاپنگ تو وہ ممی اور بھابھی کر لیں گی۔ اس کی بات پر دائم نے جوس کا گلاس واپس ٹیبل پر رکھا۔ عدن کسی صورت کسی شاپنگ پہ نہیں جائے گی، کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ سارم چپ کر گیا۔ سارے کے اندر چھانک سے کچھ ٹوٹا۔ دائم کے علاوہ باقی تینوں افراد کے درمیان نظروں کا مبادلہ ہوا۔ ٹیبل پر پھر سے خاموشی چھا گئی اور آنسو پیتی ہونٹ کاٹتی اٹھ کر اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ میں معافی کی قابل نہیں ہوں، میں نے جو کیا غلط کیا، کبھی تمہاری خواہش کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ تم بچپن سے ہی مجھ سے دور رہے اور غلطی صرف میری ہے، میں نے تم پر کبھی توجہ نہیں دی۔ میں جب پابندیاں لگا کر تمہیں خود سے ہی دور کر دیا، مجھے لگا جیسے تم بچپن میں میرے ڈر سے میری ہر بات مان لیتے کرتے تھے، اب بھی تمہیں پریشرائز کر کے میں سب کچھ بنا لوں گی، لیکن نہیں، میں ایک بار پھر غلط تھی، میں اس رات کے پیچھے بھاگتی رہی۔ سونے اور مٹی میں فرق بھی میں دیر معلوم ہوئی، میں اپنے بیٹے کی زندگی میں زور گو رہی تھی، میں تم لوگوں کی جدائی سے ہی سہ سکتی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ انہوں نے روتے ہی دائم کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ پلیز ممی ایسے مت کہیں، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے رات آپ سے بہت بدتمیزی کی۔ نہیں تم نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، اگر تم مجھے وہ سب نہ کہتے تو مجھے کبھی اندازہ نہ ہوتا میں نے کیا کچھ کر چکی ہوں۔ میری نفرت کی آگ نہ جانے کس کس کو اپنی لپٹ میں لے لیتی، مجھے معاف کر دو۔ وہ روتے ہوئے دائم کے گلے لگی۔ ایسا مت کہیں، آپ مجھے گنہگار کر رہی ہیں، بھلا والدین بھی بچوں سے معافی مانگتے ہیں؟ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی شکوہ نہیں۔ انہوں نے دائم کے ہاتھوں کو چوما۔ آج احساس ہو رہا تھا فیملی کسے کہتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ جو اولاد کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، خدا کے آگے گڑگڑا کر دعائیں کرتے ہیں، جن کی نظر میں دوسروں کی اولادوں کو دیکھ کر حسرت جاگ اٹھتی ہے، لیکن اللہ نے انہیں بن مانگے ہر شے نوازا ہوتا ہے، اس لیے وہ غرور ان کے اندر آ گیا۔ لیکن گزری رات نے ہر شے یہاں کر دی۔ اطلال کی صرف ایک دھمکی سے دماغ ٹھکانے پر آ گیا۔ اطلال اور بچوں کے بغیر کچھ بھی نہیں تھی۔ عدد کہاں ہے؟ اوپر کمرے میں۔ وہ اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ نوک کر کے اندر داخل ہوا۔ بلیکٹ میں آنکھیں پر بازو رکھے لیٹی تھی، انہیں دیکھتے ہی اٹھ کے بیٹھی۔ وہ شرمندہ سی اس کے پاس آ کے بیٹھی۔ اندر کیوں لیٹی ہو، باہر کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے کہتے ہوئے پیار سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ حیرت سے عدن کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر سارا سر اٹھانا مشکل ہو گیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کس منہ سے تم سے معافی مانگوں؟ میں نے تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ کیا ممی، میں نے کبھی نہیں چاہا گھر میں میری وجہ سے کوئی ڈسٹربنس پیدا ہو یا کبھی میری ذات کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ پھر بھی آپ کو جب میری وجہ سے تکلیف پہنچی، فار دی اینڈ آئی ایم سوری۔ سارا نے روتے ہوئے سے گلے لگا۔ نہیں کبھی نہیں، میں تم سے معافی مانگتی ہوں، تم کبھی اس گھر کا فرد تسلیم نہیں کیا، کبھی ٹائم کی خوشیوں کا خیال نہیں کیا، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ۔ نہیں ممی، معافی نہیں مانگتی، اب آپ سب کچھ ایکسیپٹ کر چکی ہیں، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ سارا نے اس کی پیشانی کو چوما۔ تم آج سے میری بہو نہیں، میری بیٹی ہو، میں آج سے میرے لیے میری عنایہ ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ چلو آپ باہر آؤ، ناشتہ کرو آ کے۔ ان دونوں کو سیڑھیوں اڑتا دیکھ کر دائم نے پرسکون سی سانس ہوا کے چھوڑ دی۔ آئیں بھابھی آئیں، بڑی دیر لگا دی آپ نے، دیکھیں آپ کا شور کتنا فا نکلا، آپ سے پہلے ہی ناشتہ کر لیا اس نے۔ خیر کر تو میں بھی چکا ہوں، لیکن میں دوسری شفٹ بھی لگا سکتا ہوں، چلیں شروع کریں۔ اس کی بات اور مسکراتی ہوئی دائم کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ ہاں بس کچھ دن رہ گئے ہیں، پھر میرے ساتھ والی چیئر پر بھی کوئی بیٹھا کرے گا۔ سارم نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ساتھ والی چیئر کو دیکھا۔ سارا سمیت سب کا قہر بہتار نکلا۔ طلال نے محبت پاش نظروں سے ان سب کو دیکھتے ہوئے ان کی ابدی خوشیوں کی دعا کی۔ آج سارم اور رابیل کی شادی تھی۔ کچھ دیر پہلے نکاح کی رسم ادا ہوئی تھی۔ رابیل گولڈن اور ریڈ کلر کے لہنگے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سارا کب سے عدن کو ساتھ لیے ادھر ادھر گھومتی مہمانوں سے مل رہی تھی کہ دائم ان کے سر ہلا کر کھڑا ہو گیا۔ ممی مہربانی کر کے اسے چھوڑ دیں، وہ ڈیڈی کھڑے ہیں، ان سے پہلے کہ آپ کی کوئی دشمن ان کے پاس جا کر کھڑی ہو جائے، جلدی سے آپ ان کے پاس چلی جائیں۔
सारा हंसती हुई इसके कंधे पर चेट लगाती सचमुच लाल के साथ जाकर खड़ी हुई। शर्म करें, क्या सोच रही होंगी मम्मी? क्यों, क्या सोच रहे हैं इन्होंने? माना सांस से स्लो हो गई है, मगर बेगम साहिबा कुछ हक हमारा भी बनता है। और इसका हाथ पकड़े टेबल पर आया। ये अली कहाँ मर गया? अभी तो यही था। वो दोनों सामने स्टेज पर बैठे दूल्हा दुल्हन पर तबसरा कर रहे थे। अदन गोल्डन और मेरून कलर की साड़ी में रात के मुनासबत से किए गए मेकअप के साथ जगमग कर रही थी। घर चले, दाइन ने आस्ती कहा। अदन ने हथेली का मुक्का बनाकर इसके बाजू पर सारम से जूते खाने का बहुत शौक है आपको। एक तो ये सारम भी ना कभी अली मिशन इम्पॉसिबल पूरा करता हुआ हाथ में छुआरे का 8-9 पैकेट पकड़े इन्हीं की जान मारा था। इसने जैसे ही हाथ में पकड़े सारे पैकेट टेबल पर धड़की। दाइन ने हैरत से देखा। ये तू सारे इकट्ठे करके आया है, बाकियों के लिए भी कुछ छोड़ दे। खबरदार, मैंने तेरी शादी पर भी नहीं खाई, इसलिए मैं तेरी और सारम दोनों की शादी में इकट्ठे करके ले आया हूँ। अपने छुआरे तो पता नहीं कब नसीब होंगे मुझे। वो छुआरों वाली आंटी दे ही नहीं रही थी मुझे। बड़ी मुश्किल से 6-7 छीन कर भागा हूँ। और ये वाले जो 2 पैकेट हैं, वो सामने वाले जो अंकल खड़े हैं ना, अपनी बेगम साथ केक लगा रहे हैं, इन दोनों के आगे से उठा के ले आया हूँ मैं। इसने बाहर से अपनी कारकर्दगी बता। सामने बैठे सारम के दांत याद नहीं जा रहे थे। वो जैसे ही राबिल को कुछ कहता, वो गुस्से से ऐसे देखकर वापस नजरें निकाल लेती। सारा चेहरे पर मुस्कुराहट लिए दाल के साथ खड़ी सलमी और मुर्तजा के साथ बातें कर रही थी। वो इन लोगों में से थी जो गुजरी बातों को दिल पर नहीं लेती। वो रात की बादगी वाले उसूल पर कायम थी। थोड़ी देर बाद सारम और राबिल भी उठ के इनकी तरफ आ गए। तुम क्यों आ गई हो? वहीं बैठो जाकर, अदन ने फौरन राबिल को कहा। मेरी तौबा, मुझसे इतनी देर मुंह बंद किए नहीं बैठा जाता। और ऊपर से इसने बोल बोल के मेरे कान खा लिए हैं। वो कहकर रिलैक्स अंदाज में टांग पर टांग रख के बैठ गई। सारम को हंसी ज्यादा देखकर अली के दिल पर झुर्रियां चढ़ रही थी। ओए माना अल्लाह ने तेरी सुन ली है, मगर इसमें टूथपेस्ट का इश्तिहार बनने वाली कौन सी बात है? चल तान अंदर कर। कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत जल्द मुझ पर भी नजरे करम करेगा। नहीं मेरी जान, तुझ में लिख कर दे देता हूँ, तेरी कभी नहीं होगी। पहले ये बता, आज कितने घंटे ब्यूटी पार्लर में लगा के आया है? खबरदार, अगर तूने मुझ पर मेरी ही बातें वापस लौटाई। अली ने कड़े तेवरों से देखते हुए सारम के हाथ पर थप्पड़ मारा, जो इसकी पिछले 10 मिनट की जमा पूंजी पर हाथ साफ कर रहा था। नेहा अभी तक क्यों नहीं आई? अली ने रेस्ट वॉच पर देखते हुए कहा। इसने नहीं आना, अगर आना होता तो वो अपनी मम्मी के साथ आ जाती। सुमिया हाल अकेली आई हैं। सारम ने इसकी मालूमात में इजाफा किया। नहीं, वो आएगी, मैं इसे स्पेशली इन्विटेशन देकर आया था, तो शर्त लगा के इसने कभी नहीं आना। हमारी दुश्मन चल रही है इसके साथ। चल, अगर वो आ गई तो दाइम में 3 पिज़्ज़े खिलाएगा, अगर ना आई तो दाइम हमें 4 पिज़्ज़े खिलाएगा। मैं तुझे जूते न खिला दूँ? वैसे भी मुझे पता है इसने नहीं आना। दाइम ने ध्यान पीछे। दुश्मनी इसकी तुम लोगों के साथ है, मेरे साथ थोड़ी। मैं देख कर आता हूँ, कहीं वो बाहर ही न खड़ी हो। कुछ देर बाद अली वाकई नेहा के साथ वापस आ रहा था। टेबल पर आते ही वो फखर से कलर रखा चेयर पर बैठा। दाइम 4 पिज़्ज़े याद रखना। हो लो एवरीबॉडी। नेहा मुस्कुराते हुए इनकी जानब आई और राबिल के गाल के साथ मिस किया। मैनी कंग्रेचुलेशन कहकर साधारी चेयर पर बैठ गई। थैंक यू, इतनी देर लगा दी तुमने? राबिल ने मुस्कुरा कर पूछा। हाँ, वो ट्रैफिक जाम है, मैं फंस गया था। कैसी हो नेहा? अदन ने भी मुस्कुरा पूछा। आई एम फाइन, तुम कैसी? हमें भी ठीक हूँ। इसकी बात और मुस्कुरा कर मोबाइल पर मुतवज्जो अली, सारम और दाइम एक दूसरे का मुंह देखते ही रह गए। तभी सारम की ज़बान में गुजरी। हेलो नेहा, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तुम्हें मैं नजर नहीं आया क्या? आई तो मैंने शेरवानी पहनी हुई है। इसकी बात पर नेहा ने मोबाइल से नजर हटाकर देखा। हाय, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। इसके खैर मुबारक पर नेहा को मजबूरन मुबारकबाद देनी पड़ी। बहुत मुबारक हो। तुम हमारे साथ क्यों नहीं आई? हम इतना वेट कर रहे थे तुम्हारा। सारम की बात का जवाब देने से पहले ही सारा इसके पास आई। नेहा कैसी है? वो खड़ी कैसी हो वो खड़ी होकर इससे मिली। आज पहले वाली गर्मजोशी दोनों जानब नहीं थी। सारा इससे मिलकर वापस चली गई। नेहा, ये गाड़ी किसकी है? अली ने इससे पूछा। क्या मतलब किसकी है? मेरी अपनी गाड़ी है सच्ची? तुम्हारी वो टीचर सोजो की कहाँ गई, जिसने तुम्हें रास्ते में रोककर 10 लोगों से धक्का लगवा कर करती थी? इसकी बात नेहा का सदमे से मुंह खुल गया। सच सच बताओ, कहाँ से है? व्हाट डू मैन? मेरे डैड ने लेकर दी है मुझे। ओह बल्ले, डैड इतने मेहरबान कैसे हो गए? तुम्हें तो वो 3 पहियों वाली साइकिल ना लगे थे। शट अप, आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। वैसे मुझे बहुत खुशी हुई तुम आज शादी में आई हो। तुम्हारे बगैर तो रंग में फीक बढ़ जाता है। आज तो अपना मूड ठीक करो। आज तो सारिम की शादी है, आज मुंह के जाविये ना बिगाड़ो। दाइम की शादी पर तुमने इतने बिगाड़े थे कि अब मुंह भी वैसा ही हो गया है। क्यों, मैं क्यों बिगाड़ूंगी मुंह के जाविये? मेरी बिलासी दाइम 10 शादियाँ कर ले, मुझे क्या? अच्छा, यानी कि आज तुम मेरे सारे गाने सुन लोगी। तुमने दाइम को वाकई बाई तस्लीम कर लिया? हरगिज नहीं, मैं तुम्हारा कोई गाना नहीं सुनूंगी। मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पे आई हूँ।
وہ بھی رابیل کی شادی پر۔ بائی دا وے، میں تم لوگوں کو بتایا ہی نہیں میری انگیجمنٹ ہو گئی ہے۔ اس کی بات پر سب تڑپ کر سیدھے ہوئے۔ کب، کس کے ساتھ، کون ہے وہ دل گردے والا جو تمہیں پلے باندھنے کا سوچ رہا ہے؟ علی کی آنکھیں ابل پڑی۔ کچھ دن پہلے ہوئی ہے، ڈیڈ کی بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے۔ اس نے ایک ادا سے اپنے بال کو جھٹک دیا۔ اچھا، ڈیڈ کے بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے؟ نیہا اتنا جھوٹ نہیں بولتے، صحیح صحیح بتاؤ۔ لاہور میں کسی جگہ پر وہ سری پائی کی ریڑھی لگاتا ہے بس۔ عائشہ، تم میری سکی بہن ہو، ان دونوں سے تمہاری دشمنی چل رہی ہے۔ نہیں، لیکن میرا ناشتہ روز تمہاری ریڑھی سے ہی آیا کرے گا۔ شٹ اپ! نیہا چیخ کے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر علی کے بال کھینچے۔ ہائے رے، میرے ہیئر سٹائل خراب کر دیا۔ اس نے فوراً موبائل کی اسکرین کے سامنے کرتے ہوئے بال سیٹ کیے۔ بہت بہت مبارک ہو نیہا، مجھے بہت خوشی۔ تم جہاں رہو خوش رہو۔ آئی نو تم میری وجہ سے بہت ہرٹ ہوئی ہو، لیکن یہ قسمت کی کھیل ہے۔ میری یہی دعا ہے تم ہمیشہ خوش رہو، کچھ بھی ہو۔ ہم لوگ کزنز اور دوست ہمیشہ رہیں گے۔ دائم کی بات پر نیہا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ نہیں، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔ ڈیڈ نے میری مرضی سے میری انگیجمنٹ کی ہے۔ آئی نو I was wrong for everything. I am sorry. عدن، میں تم سے بھی سوری کرتی ہوں۔ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو اور ہاں، ہم لوگ ساری زندگی دوست رہیں گے۔ اس نے عدن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اوہ یس، یعنی سب ہیپی ہو گیا۔ سو آج سے ہم سب پھر پہلے والے دوست بن گئے۔ پھر ملاؤ ہاتھ۔ علی کے کہنے پر ان سب نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے۔ بس نیہا، اب تم فکر نہ کرنا، ہم سب تمہیں اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کریں گے۔ آج تو تصویر بناؤ گی نا ہمارے ساتھ؟ شیور، وائی ناٹ۔ اس کے کہنے پر علی نے ایک ہنستی مسکراتی یاد اپنے موبائل میں محفوظ کی۔ عدن نے ابر آسمانوں میں چمکتے تاروں کی جانب دیکھا، آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔ دائم نے ابرو چاقے سے دیکھا، مگر دائم کے دیکھنے پر اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ جب ہر شے حسب منشا ہو تو تشکر کے آنسو میں آ ہی جاتے ہیں۔ نیہا، اب تمہاری ریڑھی سے ہمارا ناشتہ پکا ہے نا؟ علی کے کہنے پر نیہا سمیت ان سب کا پرزور کہک فضا میں گونجا۔ دی اینڈ۔ کیسے لگا آپ کو ہمارا یہ والا ناول؟ یقیناً آپ کو بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا۔ اوکے، اب انتظار کریں ہمارے اگلے ناول کا۔